अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्म रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 34, किस्त नंबर 34। अबी बिन खल्फ का कत्ल। इब्न इसाक लिखते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी में पनाह ली तो अल्लाह का दुश्मन अबी बिन खल्फ घोड़े पर सवार होकर इधर आ निकला और कहने लगा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आऊँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पहुँचा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा का नेज़ा लेकर हिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इसको इस तरह नेज़ा मारा कि वो घोड़े से गिर पड़ा। इससे इसका खून तो नहीं निकला मगर इसकी एक पसली टूट गई। तो कुरैश में वापस जाकर कहने लगा, बखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कत्ल कर दिया है। उसने मक्का में मुझसे कहा था मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वल्लाह वो अगर मुझ पर थूक भी फेंक देता तो मैं ज़रूर कत्ल हो जाता। चुनाचा वो वापसी में मक्का में सर्फ में जहन्नुम रसीद हुआ। ये वाक़या बहकी और अबू नईम ने जिक्र किया है, मगर अबू नईम ने इसकी पसली टूटने का जिक्र नहीं किया। अबुल अस्वद अरूहा से रवायत करते हैं। इसके साथ ही इसको उठाकर ले जाने लगे तो बैल की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा था कि साथियों ने कहा, घबराता क्यों है, ये तो मामूली खराश है। तो इसने इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का हवाला दिया कि मैं अभी को कत्ल करूँगा। फिर कहने लगा, जो मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है वो अगर अहले जुल्म मजाज को पहुँचती तो सब हलाक हो जाते। चुनाचा वो इसी चोट से वासिल जहन्नम हुआ। और मूसा बिन उक़बा ने भी अपनी मगाज़ी में बवास्ता ज़ुहरी सईद बिन मुसीब इसी तरह जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म का इलाज इब्न इसाक कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ़ लाए तो अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी ढाल में महराज से जो एक खुदा हुआ पत्थर था जिसमें काफ़ी पानी समा जाता था, और बाज़ कहते हैं ओहद में एक कुएँ का नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने के लिए पानी भर कर लाए मगर इससे बू आ रही थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया नहीं। हाँ, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्म धोया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इस शख्स पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाज़िल होगा जिसने इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खून आलूद कर दिया है। अब्दुल रज़ाक मुक़सम से रवायत करते हैं कि जिस वक्त उतबा बिन अबी वक्कास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत तोड़े और चेहरा मुबारक लहूलुहान किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में कहा था, इलाही इस पर 1 साल का अरसा न गुजरने पाए हत्ता कि ये कुफर की हालत में मरे। चुनांचे अभी साल नहीं गुजरा था कि ये बहालत कुफर मर कर जहन्नम रसीद हुआ। सय्यन में साल रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म के बारे में पूछा गया तो कहने लगे, वल्लाह मैं जानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्म किसने धोया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्म धोया और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी डाला था। जब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि पानी डालने से खून ज़्यादा निकलने लगा है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चटाई का एक टुकड़ा जलाया और इसकी राख ज़ख्म में भरी तो खून रुक गया। इब्न इसाक कहते हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ़ फरमा थे और आपके हमरा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन की वो जमात भी थी जिसका पहले जिक्र हुआ। इस वक्त कुरैश की एक जमात करीबी पहाड़ पर चढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही को हम पर चढ़ने की तौफीक न दीजिए। चुनांचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की एक जमात ने हमला करके इनको पहाड़ से उतार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के एक पत्थर पर चढ़ना चाहा मगर भारी बदन होने और तय बतय 2 ज़िरहें पहनने की वजह से चढ़ न सके। तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर पाँव रख कर चढ़ने में कामयाब हो गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। इब्न हशाम कहते हैं, उमर मौला गसरा बयान करते हैं कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन ज़ख्मों की वजह से बैठकर नमाज पढ़ी थी और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। इस दिन मुसलमानों को शिकस्त हुई और इनकी एक जमात भागकर अहोस के करीब हलूब मकाम तक पहुंची। इनमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उस्मान बिन उतबा अंसारी भी थे, मगर अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया और कुरान हकीम में इसका ऐलान किया और ये आयत नाज़िल
اور یہ آیت نازل ہوئی ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ مسلمانوں کو شکست کے بعد مشرکوں اور ان کی عورتوں نے اہل اسلام کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ان کے ناک کان و شرمگاہیں کاٹ دیں اور ان کے پیٹ چاک کر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبھانے لگی مگر نکل نہ سکی اور اس کو تھوک دیا۔ جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے کہنے لگا بہت اچھا کام ہوا ہے، لڑائی ڈول کی طرح برابر رہی ہے اور آج کی جنگ بدر کی جنگ کا جواب ہے، بلند ہو حبت، تیری شان بلند ہو۔ صحیح بخاری میں برا کی حدیث میں آیا ہے کہ اس جنگ میں ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمانوں کو ایک جگہ کھڑے دیکھ کر بولا کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا کیا ان لوگوں میں ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا ان لوگوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ ادھر سے خاموشی دیکھ کر اس نے کہا یہ تینوں قتل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے جن کا تو نے نام لیا ہے یہ سب زندہ ہیں اور تیرے رنج و غم میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج کی جنگ بدر کی جنگ کا جواب ہے اور ہمارے تمہارے درمیان لڑائی ڈول کی طرح برابر ہے، تم اپنی لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے، اس کا میں نے حکم نہیں دیا اور مجھے یہ ناگوار بھی نہیں گزرا۔ پھر اول حبل کا ترانہ گانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ واجل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند تر اور بزرگ تر ہے۔ پھر اس نے کہا ہماری عزا دیوی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ روایت صرف امام بخاری رحمۃ اللہ ہی نے بیان کی ہے، دوسرے امام اس کو بیان نہیں کرتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج کی جنگ بدر کی جنگ کا جواب ہے اور لڑائی ہمارے اور تمہارے درمیان ڈول کی طرح برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو سفیان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول زندہ ہیں اور اپنا رزق کھا رہے ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور اس روایت میں ہے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے شہداء کی لاشوں کو دیکھا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ چاک شدہ پایا۔ ہند بنت عتبہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا تھا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھا کیا اس نے اس کا کچھ حصہ کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز آگ میں داخل نہیں کرنی تھی۔ امام احمد، ابن ابی حاتم، بہقی اور حاکم مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جتنی شاندار مدد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں کی ہے دوسری کسی جنگ میں نہیں کی۔ ہم نے اس کا انکار کیا تو وہ بولے میرے درمیان اور اس سے انکار کرنے والے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب شاہد عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ احد کے بارے میں فرماتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آہس کا معنی قتل ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم۔ یہ تیر اندازوں کے متعلق فرمایا شروع دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل تھی، چنانچہ مشرکوں کے ساتھ یا 9 جھنڈا بردار کے یکے بعد دیگرے ہلاک ہوئے۔ الحدیث، اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جواب دو۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے اول حبو کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اعجل۔ ابو سفیان نے کہا آج کی جنگ بدر کی جنگ کا جواب ہے اور لڑائی ڈول کی طرح برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ محض تمہارا خیال ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ہم تو پھر گھاٹے اور نقصان میں رہے۔ صاحب الہدا نے لکھا ہے جب ابو سفیان نے اپنے بتوں کا نام فخر و مباحات سے اچھالا اور شرک کو برملا اظہار کیا تو توحید کی عظمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو جواب دیں اور اپنے خدا
اور معبود برحق کی قوت کا اعلان کریں کہ وہ سب پر غالب ہے اور اس پر غالب آنے والا کوئی نہیں۔ اور جب اس نے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا، کیونکہ کفار اس وقت بڑے مستعد تھے اور مسلمانوں خصوصاً اصحاب ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تلاش میں دیوانے ہو رہے تھے۔ لیکن جو ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو بشارت دی کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور پکار اٹھے، اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیلان میں اہل اسلام کی شجاعت اور بصالت کا اظہار ہے، اور یہ کہ شکست سے ان کی عزم اور ارادہ میں کوئی کمزوری اور بزدلی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کفر اور کافروں کی سرکوبی کا انتظام کر دیا ہے۔ اس لیے ان کو تکبر اور غرور کے بجائے ان سے ڈرنا چاہیے۔ ابو سفیان اور اس کی قوم کے اس خیال کی کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں تردید کرنا مبنی بر مصلحت تھا، اور ان تینوں کے بقید حیات ہونے کی اطلاع دینے میں ان کے غم و اندوہ اور مایوسی کا وہ سامان تھا جو ایک ایک کی زندگی کی خبر دینے میں نہیں تھا۔ ان تینوں حضرات کی موت پر شماتت اور بشارت ان کا آخری حربہ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر سے کام لے لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اعلان نے ان کا یہ حربہ بھی ناکام بنا دیا۔ غرض اس کو پہلے جواب نہ دینا اور پھر جواب دینا نہایت مناسب اور مستحسن اقدام تھا۔ جواب نہ دینے میں بے اعتنائی اور اس کی تصدیق منظور تھی، اور اس جواب میں کہ بفضل خدا یہ تینوں حضرات بقید حیات موجود ہیں، اس کی تحقیر و اہانت مقصود تھی۔ ابو سفیان نے اصحاب ثلاثہ کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں پوچھا، کیونکہ وہ اس کی قوم جانتی تھی کہ اسلام کی بقا اور اس کی ترقی زیادہ تر انہی کی مسائی کی مرہون منت ہے۔ غازیوں پر نیند مسلط کرنا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد اور غزوہ بدر میں مجاہدین پر نیند نازل فرمائی۔ لڑائی اور خوف کے وقت نیند آنا امن کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نماز، مجالس ذکر و علم میں نیند آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، دوسرے لوگوں کی طرح احد کی جنگ میں مجھے بھی نیند آئی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار گری، میں اس کو پکڑتا تھا اور وہ نیند کی وجہ سے پھر گر جاتی تھی۔ اور اسی میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ احد کے دن سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، صرف ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کفار سے لڑ رہے تھے اور اپنی ڈھال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے تیر و تلوار روک رہے تھے۔ ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور کمان کو خوب کھینچ کر دشمن پر تیر برساتے، اسی وجہ سے اس دن ان کے ہاتھ سے 2 یا 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ کوئی آدمی تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کو ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو، اور جب وہ تیر پھینکتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونچا سر کر کے دیکھتے کہ یہ تیر کس کو لگا ہے۔ ابو طلحہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سر اونچا نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے لیے ڈھال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہے، جس کے باعث میں ان کی پازیبیں دیکھتا تھا، وہ جاتی اور اپنی پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں اٹھا کر لاتی، سپاہیوں کو پلا کر پھر جاتی اور مشکیزیں بھر کر ان کو پانی پلاتی۔ وہ دوران جنگ یہی کام کرتی رہی، اور اس روز ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 دفعہ تلوار گری۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپس جانے لگے تو اس نے اعلان کیا کہ تم سے آئندہ سال بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، کہو بہت اچھا، ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی کی وہ جگہ مقرر ہو چکی۔ کفار کی واپسی، اہل مکہ کی واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ انہوں نے کدھر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ گھوڑوں کے بجائے اونٹوں پر سوار ہوئے تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو پہلو میں خالی لیے جا رہے ہیں تو ان کا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو میں ضرور وہاں جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے گیا کہ ان کا کدھر جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں سے اتر کر اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں اور مکہ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی اپنی میتوں کو مدینہ شریف
منتقل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جہاں فوت ہوئے ہیں وہیں دفن کرو، ان کو نہ غسل دو اور نہ کپڑے اتارو، بلکہ خون میں لت پت کپڑوں سمیت دفن کر دو۔ اس دن قتادہ بن نعمان ظفری کی آنکھ پر چوٹ لگی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی آنکھ ان کے رخسار پر لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنی جگہ میں رکھا اور یہ ان کی دونوں آنکھوں میں سے زیادہ صحت مند اور زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ شہدائے احد کا ذکر، جو لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں۔ ان کو نوفل کے غلام وحشی نے قتل کیا تھا، جس کو اس کارنامے کے انجام دینے پر آزاد کر دیا گیا۔ اس کا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیڑوں میں لگا تھا اور ان کے جسم سے آر پار ہو گیا تھا، جس سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بعد میں وحشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں اسی نیزہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جعفر بن امیہ زبری کے واسطہ سے خود وحشی سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں تیمہ بن عدی بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ مجھے میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تم آزاد ہو۔ چنانچہ جب انین کے سال، جو احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک درہ ہے، لوگ جنگ کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب جنگ کے لیے دونوں طرف سے صفیں تیار ہو گئیں تو مشرکوں کی طرف سے سبا میدان میں آ کر چیلنج دینے لگا، حل من مبارز، کوئی میرے مقابلہ میں آئے گا؟ ادھر سے اس کے مقابلہ میں حمزہ بن عبد المطلب نکلے اور کہنے لگے، اے سبا، شرمگاہوں کو کاٹنے والی ام انمار کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے آیا ہے؟ پھر اس پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قصہ پارینہ بن گیا۔ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو میں نے ان کے پیڑوں میں اس طرح نیزہ مارا کہ وہ ان کے دونوں سرینوں کے درمیان جسم سے پار ہو گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکہ میں رہنے لگا، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا تو میں طائف میں منتقل ہو گیا۔ جب انہوں نے اسلام کے سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایلچی بھیجے تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلچیوں کو کچھ نہیں کہتے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، تو وحشی ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی ہے درست ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو مجھ سے دور دور ہی رہا کر۔ چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مسلمہ کذاب نے خروج کیا تو میں نے کہا، میں اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ضرور نکلوں گا، ممکن ہے میں اسے قتل کر کے حمزہ کا بدلہ اتار دوں۔ چنانچہ اس کے مقابلہ میں جانے والی فوج کے ساتھ میں بھی نکلا۔ جب لڑائی ہوئی تو میں نے خاکستری اونٹ جیسے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے آدمی کو ٹوٹی ہوئی دیوار میں کھڑے دیکھا۔ میں نے تاک کر اس کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اس کے جسم سے پار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انصار کا ایک آدمی جھپٹا اور اس کے سر پر تلوار ماری۔ عبداللہ بن فضل رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مکان کی چھت پر کھڑے ہونے والی ایک لونڈی نے کہا، ہائے امیر المومنین کو ایک کالے غلام نے قتل کر دیا ہے۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں صحیح سند کے ساتھ اس سے مفصل روایت ذکر کی ہے۔ وحشی نے کہا، جب اہل طائف نے اسلام کے سلسلہ میں اپنا وفد مدینہ منورہ بھیجا تو مجھے وہاں رہنا مشکل نظر آیا۔ میں سوچتا تھا میں شام یا یمن میں چلا جاؤں یا کسی دوسرے ملک کا رخ کروں۔ بخدا میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں سخت پریشان تھا کہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کرے اور شہادت حق دے۔ چنانچہ اس کے کہنے پر میں بھی وفد میں شامل ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا شہادت حق دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر پوچھا، تو وحشی ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے کہا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی واقعہ سنایا جو تم کو سنایا ہے۔ جب میں واقعہ سنا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لے، میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے کہا،
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور ہی رہتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ابن حشام لکھتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ واشی شراب نوشی کے جرم 12 بار ماخوذ ہوا اور اس پر بار بار حد شرعی جاری ہوئی۔ آخر وظیفہ خواروں کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بلا سزا نہیں چھوڑے گا۔ دارالقطنی نے شرط شیخین پر پوری اترنے والی سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے تھے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ حضرت حمزہ کا قاتل کس طرح نجات پائے گا، یہاں تک کہ وہ شراب میں ڈوب کر مرا۔ ابن شاہزان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ پر روئے کسی دوسرے پر اتنا نہیں روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلہ کی جانب رکھا اور جنازہ پڑھانے لگے تو اس پر سسکیاں لے لے کر روئے۔ الحدیث یعنی اس قدر روئے قشی تک نوبت جا پہنچی۔ بغوی نے اپنی معجم میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جنازے پر 4 تکبیریں کہتے تھے مگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر 70 تکبیریں کہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہداء احد کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ اس طرح خون میں لثپت دفن کیے گئے اور ان پر جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اخرجہ احمد و ابی داؤد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ خاص ہے اور ان کے علاوہ جس پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے اس سے وہ شخص مراد ہے جو جنگ میں زخمی تو ہوا تھا لیکن فوت بعد میں ہوا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھانجے عبداللہ بن جاش ایک قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ شہداء احد میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، ان کو عبداللہ بن کمیہ لیسی نے قتل کیا تھا۔ ان کے علاوہ شماس بن عثمان مخزومی، عمرو بن معاذ اوسی، سعد بن معاذ کے بھائی حارث بن انیس، عمارہ بن زیاد بن سکن، سلمہ بن ثابت بن وقش، عمرو بن ثابت بن وقش، سیفی بن کیزی، حباب بن کیزی، عبادہ بن سہل، حارث بن اوس بن معاذ، سعد بن معاذ کے بھتیجے، یمان، حذیفہ حلیف انصار کے والد، ایاس بن اوس، عبیدہ بن عمرو، عبید بن تیہان، حبیب بن زید بن تمیم، یزید بن حاتم، ابو سفیان بن حارث، حنظلۃ الغسیل، قیس بن یزید، مالک بن امیہ، انیس بن قتادہ، ابو حبہ بن عمرو، سعد بن غیسمہ کے ماں کی طرف سے بھائی، عبداللہ بن جبیر تیر اندازوں کے امیر، ابو خسیمہ سعد کے والد، ان کے حلیف عبداللہ بن سلمہ، سبی بن حاتم، عمیر بن عدی، خزرج سے مدرجہ ذیل اشخاص نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ عمرو بن قیس، ان کے صاحبزادے قیس، ثابت بن عمرو، عامر بن مخلد، ابو حبیرہ بن حارث، عمرو بن مطرف، حضرت حسان کے بھائی اوس بن ثابت، انس بن نضر، قیس بن مخلد، کیسان، ان کے آزاد کردہ غلام حارثہ بن زید، سعد بن ربیع، اوس بن ارقم، مالک بن سنان، ابو سعید خدری کے والد، سعید بن سوید، عتبہ بن منی، ثقب بن فردہ، عبداللہ بن عمرو بن وہب، ان کے حلیف زمرہ، نوفل بن عبداللہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، نعمان بن مالک، مجزر بن زیاد، عبادہ بن خشخاش، عبداللہ بن عمرو بن حرام، جابر کے والد، عمرو بن جمو، یہ دونوں ایک قبر میں دفن کیے گئے اور ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ خلاد بن عمرو بن جمو، ابو ایمن، عمرو بن جمو کے غلام سلیم بن عمرو، ان کے غلام عزا، سہل بن قیس بن ابی بن کعب، زکوان بن عبد قیس، عبید بن معلہ بن نوادن، یہ کل 65 آدمی ہیں شہداء احد میں۔ اوس کے 2 آدمی، مالک بن نمیرہ، ان کے حلیف حارث بن عدی ختمی، اور خزرج کے 2 آدمی، مالک بن ایاس اور عمرو بن ایاس بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ کل 70 آدمی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اس جنگ میں کفار کے 22 آدمی قتل ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔